तक है। इमाम अल-क़राफ़ी ने अल-फ़ुरूक़ में लिखा कि बाज़ लोग ये कहते हैं, और इससे मुराद उलमाए मुतक़द्दिमीन हैं, कि जादूगर अपने जादू के असर से और जोर से किसी शय या किसी चीज की असल हकीकत यानी उसकी असलियत को तब्दील भी कर सकता है। मसलन किसी जमादात को वो हैवानात बना दे और हैवानात में से किसी हैवान को वो जमादात में तब्दील कर दे, और इंसान को वो हैवान बना दे और हैवान को इंसान बना दे। इस सिलसिले में उन्होंने इमाम मालिक की अल-मुवत्ता में लिखी हुई उस हदीस का हवाला दिया है जिसको कअब इब्न अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश किया। इमाम मालिक ने इसको नकल किया अल-मुवत्ता में। वो ये कहते हैं कि लौला कलिमातुन अक़ूलुहुन्ना लजअलतनी यहूदु हिमारा। एक दुआ है, अगर वो दुआ मैं न पढ़ता तो यहूदी मुझे गधा बना देते। फ़क़ील लहू वमा हुन्ना फ़क़ाल अऊज़ु बिवज्हिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैउन अअज़मु मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहित ताम्मात अल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फ़ाजिर व बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रअ व बरअ। ये दुआ इन्होंने पढ़ी कि मैं अल्लाह के नाम की पनाह मांगता हूं जो अज़ीम है और उससे ज्यादा अज़मत वाला और कोई नहीं है, और वो कलिमात जो अल्लाह के कलिमात हैं जो मुकम्मल हैं और जिनको कोई फलांग नहीं सकता, न कोई फाजिर और न कोई सालिह, और अल्लाह के जो अस्माए हुस्ना है सब के सब, जिनको मैं जानूं या न जानूं, उन सब को सामने रख के मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रअ व बरअ, जो चीज भी अल्लाह ने भेजी, पैदा की, बनाई, सबके शर से। इस हदीस को वो कअब इब्न अहबार के इस कौल को वो पेश करते हैं, लेकिन इसका जवाब उलमा ने यह दिया है कि इससे मुराद कअब इब्न अहबार का यह कहना कि लौला कलिमातुन अक़ूलुहुन्ना लजअलतनी यहूदु हिमारा, इससे मुराद मजाज है, हकीकत नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं ये दुआ न पढ़ता तो यहूद मुझ पे इस किस्म का जादू करते कि मुझे बिल्कुल हैवानों की तरह बना देते, गधे की तरह बना देते, जिसमें कोई अक्ल नहीं होती। इससे मुराद हकीकी तब्दीली नहीं है। इसलिए यह हकीकी तब्दीली सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। अलबत्ता ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ही के हुक्म से जिन्स में तब्दीली वाक़े हो जाती है, और ये जदीद साइंस और तिब ने भी हमें बताया कि कई ऐसे लड़के और मर्द जो कई सालों तक मर्दांगी की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन एक मरहले पे पहुंच के उनको अपने जिस्म में खुद तब्दीली महसूस होती है। फिर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनके एक्सरे होते हैं, उनका इलाज होता है, और आखिर में नतीजा ये उनको मिलता है कि इसके जिस्म में ऐसी तब्दीली के आसार नमूदार हो रहे हैं जो निस्वानियत की तब्दीली है, और फिर ऑपरेशन वगैरह करके उसको औरत बना दिया जाता है, और ये अल्लाह ही के हुक्म से होता है। इसलिए कि अगर डॉक्टर ये कर सकते होते तो वो जिसको चाहते, जिस तरह जादूगरों के बारे में हमने पढ़ा, जिसको चाहते तो वो मर्द बनाते, जिसको चाहते तो वो औरत बनाते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और अल्लाह के हुक्म से होता है, और खुद ये शख्स महसूस करता है कि अब मेरे जिस्म में इस किस्म के आसार पैदा होना शुरू हो गए हैं जो कि मामूली नहीं है, जो अजीब व गरीब किस्म के आसार हैं और जो आम लोग अपने जिस्म में महसूस नहीं करते। तो बाज़ औक़ात यही मामला जादू की सूरत में भी होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, लेकिन किसी शय की असलियत को, उसकी हकीकत को तब्दील करना ना तिब
پڑھنے اور طب پر عمل کرنے والے ڈاکٹروں اور حکیموں کے لیے ممکن، اور نہ جادو کرنے والے جادوگروں کے لیے ممکن۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں ارشاد فرمایا کہ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت اور اس کی اصلیت تو تبدیل نہیں ہوتی، البتہ اس کے مزاج میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور مزاج کی تبدیلی اس کی پھر کئی قسمیں ہیں، لیکن اس شے کی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جادو، اس کا اثر جس طریقے پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقت کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقی تبدیلی صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور وہی کرتا ہے۔ لیکن یہ جادو جب کرتے ہیں تو اس جادو کا اثر اس جسم پہ ہوتا ہے، اور اس جسم کا صاحب یعنی جسم والا اس اثر کو محسوس کرتا ہے، اس تبدیلی کو محسوس کرتا ہے، اور اس مزاج کی تبدیلی ہو یا صحت کی تبدیلی ہو یا کسی اور قسم کی تبدیلی ہو، یہ جس پہ جادو کیا جاتا ہے مسحور یہ اسے محسوس کرتا ہے، دیکھنے والے اور سننے والے بھی اسے محسوس کرتے ہیں جب وہ دیکھتے یا سنتے ہیں۔ اور یہ تاثیر جو جادو کی ہے یہ بعض اوقات طویل ہوتی ہے اور بعض اوقات کم ہوتی ہے، یہ اس جادو پہ منحصر ہوتا ہے جو جادو کرنے والا اس جادو کو کرتا ہے۔ اور یہ جادو کرتے ہوئے جنات کو اور شیاطین کو جب حاضر کرتے ہیں یا بلاتے ہیں یا ان سے کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے 8 طریقے ہیں، ان 8 طریقوں کو استعمال کر کے یہ جادو کرنے والا جنات کو حاضر کرتا ہے یا ان کو بلاتا ہے۔ اور ان 8 کے 8 طریقوں میں یہ ضروری ہے کہ یہ عمل کرنے والا شخص حالت نجاست میں ہو۔ اگر اس کا بدن پاک ہے اور بدن پہ کپڑے پاک ہیں تو یہ عمل کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان پاک جگہ نہیں جاتا، شیطان گندی جگہ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گندی عورتوں اور گندے مردوں سے۔ اس سے مراد گندے شیطان اور جنات، اور گندی شیطان کا جو مؤنث ہے وہ اور جنات، گندے شیطان اور گندے جنات مرد ہوں یا گندے شیطان گندے جنات عورتیں ہوں، خبث والخبائث، تو جو گندی جگہیں ہیں وہ ان کا مراکز ہیں، اور جو غیر آباد اور بے آباد ویران کھنجرات ہیں وہاں یہ لوگ رہتے ہیں۔ پہلی وہ قسم جس کے ذریعے شیطان کو بلایا جاتا ہے، حاضر کیا جاتا ہے، اس کو قسامی طریقہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ عامل اور یہ تعویذ کرنے والا اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک تاریک کمرہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی روشنی نہ ہو، اور اس میں یہ موم بتی یا معمولی مدھم روشنی کرتا ہے، اور پھر یہ لکڑیوں سے آگ جلاتا ہے، اور اس آگ پہ یہ کافور اور دھونی وغیرہ جس سے دی جاتی ہے، دھواں اٹھتا ہے بخور، وہ ڈالتا ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ گندی حالت میں ہو، حالت نجاست میں ہو۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے ایام کے جو گندے کپڑے ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ لے کر ان کو بھگوتے ہیں کسی ایسے برتن میں جس میں پانی ہوتا ہے، بالٹی یا ٹب وغیرہ میں، اور اس پانی سے یہ غسل کر کے آتے ہیں، یعنی اس گندے پانی کو اپنے جسم پہ ڈال کے یہ لوگ آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مخصوص منتر جو ان کو انہی کے
इंसानी उस्तादों शैतानों ने सिखाया होता है या जिन्नात या शयातीन ने सिखाया होता है, उसको ये पढ़ते हैं। उस मंत्र के पढ़ते पढ़ते एक वक्त आता है कि इन्हें महसूस ये होता है कि कोई हैवला या कोई शक्ल इनके सामने नमूदार हुई। बाज़ औक़ात ये उस जिन को देखते हैं, बाज़ औक़ात नहीं देखते, अलबत्ता उससे हम कलाम होते हैं और उससे गुफ्तगू करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि ये ज़िबा करने वाला तरीका है, ज़िबही या दबीही। इस तरीके में जादूगर ये करता है कि कोई जानवर या परिंदा ज़िबा करता है और ज़िबा करते हुए इसको जिस बड़े जिन या शैतान का नाम बताया होता है उसके नाम पे ये जानवर को ज़िबा करता है। अल्लाह के नाम पे ज़िबा नहीं करता, बल्कि गैरुल्लाह के नाम पे इस जानवर को ज़िबा किया जाता है। और ज़िबा करने के बाद जो खून निकलता है उस खून को ये एक बर्तन में जमा करके उस मकाम पे डालते या बहाते हैं जिसका हुक्म इन्हें शैतान या जिन ने दिया होता है। जिस जानवर को ज़िबा किया जाता है, बकरी हो या मुर्गी हो या कोई और जानवर हो, अमूमन उसका रंग काला होता है। और ये भी आपने सुना होगा कि ये हड हराम जो खानकाहों पर बैठे हुए हैं, ये जब किसी मुरीद या किसी तावीज़ करने वाले से कहते हैं कि बकरा लाना और मुर्गी लाना, तो कहते हैं बकरा काला होना चाहिए। सुना है ना आपने? कहते हैं बकरा काला होना चाहिए, मुर्गी काली होनी चाहिए, गाय काली होनी चाहिए। क्यों कहते हैं कि काली होनी चाहिए? इसलिए कि जिनके दिल सियाह काले होते हैं उनको काला रंग पसंद होता है। वो जिनके दिल उनके कपड़ों से ज्यादा सियाह हो जाते हैं तो वो साल में एक मरतबा मुहर्रम में अपने दिल की सियाही को कपड़ों की सियाही के जरिए दूसरों के सामने पेश करते हैं। अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। तो ये ज़िबा करने के वक्त जिस जानवर को लाया जाता है, शर्त यह है कि वो काला हो, इसलिए कि जिन और शयातीन काले रंग को पसंद करते हैं। और इसलिए पसंद करते हैं कि सही मुस्लिम की एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद हमें मिलता है कि अल कल्बुल अस्वद शैतान, काला कुत्ता ये अमूमन शैतान होता है, इसलिए इनको काला रंग पसंद होता है। तो इरशाद फरमाया कि ये काला रंग, इस रंग का जानवर ये ज़िबा करते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इस ज़िबा शुदा जानवर के खून से वो तावीज़ लिखा जाता है, या ज़िबा किए हुए जानवर के खून से कुछ हिंसे लिखे जाते हैं, हत्ता के जिन हाजिर होता है। तीसरा तरीका सिफली तरीका है। सिफली तरीके में यह होता है कि ये अमल करने वाला शख्स कुरान पाक के 2 नुस्खे लेता है और उन दोनों को अपने जूतों के साथ बांध देता है और फिर उन जूतों को पहन के वो बैतुल खला में दाखिल होता है और हाजत पेशाब से फारिग होता है। और उसके बाद उसी हालत में यह कुफरिया तलिस्मात या मंत्र पढ़ता है। और इस अमल के करने से चंद लम्हे कबल इसके लिए जरूरी है कि इसने जना किया हो। इस तरीके पर यह सिफली अमल करके जिन या शैतान को हाजिर करते हैं। जिन और शैतान हाजिर होकर इसकी मुराद पूरी करने की कोशिश करता है और इससे हम कलाम होता है। चौथा तरीका यह है जो शिया और बिदतियों के यहां इस वक्त भी मौजूद है, और वो ये है कि ये लोग किसी गैर मुस्लिम औरत के माहवारी के अय्याम के कपड़े उससे ले लेते हैं, खास तौर पे वो कपड़े जो उस मखसूस जगह पर होते हैं जहां से खून निकलता है, और ये बड़े पैसे देकर उस औरत से ये कपड़े लेते और खरीदते हैं। और उसके बाद ताजा दम जो कपड़े गीले होते हैं उन गीले कपड़ों को ये किसी प्याले में नचोड़ते हैं और फिर उस नचोड़े हुए गन से ये तावीज लिखते हैं या मंत्र पढ़ते हैं तो जिन या शैतान आता है। पांचवा तरीका यह है
یہ قرآن پاک کی کسی صورت یا آیت کو الٹا لکھتے ہیں اور اس کے حروف کو بالکل الٹا کر کے بگاڑتے ہیں تاکہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو، اور یہ بھی شیطان کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ جس طریقے پہ الحمد کو اگر الٹا کیا جائے تو دم حالا یا اس طریقے کا کوئی ایسا لفظ بنتا ہے جو منتر سے ملتا جلتا لفظ اور عبارت ہوتی ہے، یہ بھی جادو کی وہ قسم ہے جس سے یہ جنات یا گندے شیاطین سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ یہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کے کھلے آسمان تلے جا کے بعض مخصوص ستاروں سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ستاروں سے بات کر رہے ہیں، حقیقت میں ستاروں سے بات نہیں ہوتی، شیطان آ کر ان سے بات کرتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ستاروں سے بات کر رہے ہیں، اور اس طریقے پہ پھر شیطان آ کر ان سے بات چیت کرتا ہے۔ ساتواں طریقہ جن کو بلانے اور اس سے مدد لینے کا یہ ہے کہ ایک نابالغ بچے کو یہ بلاتے ہیں اور اس کی الٹے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس پر سیاہی یا کوئی رنگ لگاتے ہیں، اور بعض اوقات الٹے ہاتھ کی ہتھیلی اس کو وہ کسی سیاہی یا رنگ اس پہ ملتے ہیں، اور اس کے بعد اس بچے کے کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے اور مخصوص منتر ہے وہ اس بچے کو سکھاتے ہیں۔ یہ بچہ جب اس منتر کو پڑھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کو اپنی ہتھیلی یا انگوٹھے کے ناخن پہ، جیسے ٹی وی ہے ہمارے سامنے، اسی طریقے پہ اس کو وہاں ایک منظر نظر آتا ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ جھاڑو سے ایک جگہ یا ایک مکان صاف کر رہا ہے، تو یہ عامل اس بچے سے کہتا ہے کہ اس سے پوچھو تم کون ہو، تو وہ پوچھنے پہ جواب دیتا ہے کہ میں ملک الجنات، جو جنات کا بادشاہ ہے، میں اس کے گھر کا صفائی کرنے والا ہوں۔ پھر یہ اس سے کہتا ہے کہ دربار کب لگے گا، وہ یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں دربار لگے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دربار لگتا ہے اور یہ بچہ اس سارے منظر کو دیکھتا ہے کہ ایک دربار لگا ہوا ہے، کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پہ لوگ بیٹھے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بادشاہ آ کر اس تخت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ الی آخر یہ ایک طویل قصہ ہے، اور اس طریقے پہ یہ اس بچے کے ذریعے اس جن سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ لیکن اس ساتویں طریقے میں یہ عامل اور جادوگر خود بات نہیں کر سکتا، بچے کے ذریعے وہ بات چیت کرتا ہے، اور یہ طریقہ عام طور پہ جادو اور تعویذ کرنے والے کسی شخص کی گمشدہ چیز کے بارے میں کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ ہمارا مال پتہ نہیں کس نے چرا لیا اور یہ نقصان ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ جن جو ہوتا ہے وہ آ کر اس شخص کو بتاتا ہے کہ تمہارا مال اس شخص نے چرایا ہے، چور کی شکل اس بچے کو دکھا دی جاتی ہے، اور یہ بچہ پھر جب یہ عمل کی حالت ختم ہوتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ فلاں فلاں، جن لوگوں پہ ان کو شک ہوتا ہے ان کے پاس بچے کو لے جایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بچہ اس مجرم کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ اور آٹھواں طریقہ جس سے یہ جادو بھی کرتے ہیں اور جنات کو بھی حاضر کرتے اور بلاتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جس پہ جادو کرنا ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے کی کسی چیز کو لا کر اس پر منتر پڑا جاتا ہے، اور پھر جن سے یا شیطان سے کہہ کے اس شخص پہ جادو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ مختلف طریقے تھے جن کو یہ لوگ جادو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انہی میں ایک طریقہ جو کہ ہم نے پہلے بتایا کہ یہ ہے کہ کسی شخص کی استعمال کی اشیاء کو لا کر اس پر جادو کیا جاتا ہے، اور ان 8 طریقوں کے ذریعے یہ لوگ جنات اور شیاطین کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اب جو چیز باقی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سحر ہے، جادو، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جادو کرنے والے کا حکم کیا ہے، اور عام طور پہ یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اگر وہ توبہ نہیں کرے، اور تیسری چیز یہ کہ جادو سیکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور سب سے آخر میں یہ کہ سحر یا جادو اگر کسی پر ہو جائے اس کا علاج کیا ہے۔ یہ 4 اہم چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم آئندہ اپنی نشست میں مکمل کریں گے، اور اس طریقے پہ یہ مضمون انشاءاللہ
مکمل ہو جائے گا. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. رواہ مسلم. یہ اس باب کی 5ویں حدیث ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کی روایت کرتی ہیں، اور اس حدیث کا تعلق بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا. اس حدیث میں ان حکمرانوں کے بعض اعمال کا ذکر ہے جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا: انہ یستعمل علیکم امراء، تم پر بعض ایسے حکمراں مسلط ہو جائیں گے، فتعرفون وتنکرون، جن کے بعض کام معروف ہوں گے اور بعض کام منکر ہوں گے. بعض کاموں کو تم معروف سمجھو گے، فتعرفون تم جان لو گے اور ان کاموں کو اچھا سمجھو گے اس لیے کہ وہ کام حقیقتاً اچھے ہوں گے. وتنکرون، اور بعض کام شریعت کے خلاف ہوں گے اس لیے تم ان کو مان نہیں سکو گے. فمن کرہ فقد برئ، جس نے کراہت کو اختیار کیا اور اس برے کام کو ناپسندیدگی سے دیکھا، پسند نہ کیا، تو وہ بری ہو گیا، اس کی ذمہ داری ساقط ہو گئی. ومن انکر فقد سلم، اور جس شخص نے اس برے فعل کا انکار کیا، اور انکار سے مراد یہ ہے کہ اس برائی کے خلاف زبان کھولی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے، فقد سلم، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن وہ جو نہ تو ناپسندیدگی سے دیکھے اور نہ ان کا انکار کرے، بلکہ اس کے مقابلے میں رضی و تابع، اس پہ رضامند ہو جائے اور اس کو مان لے، تو لیکن سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص نہ بری ہے اور نہ اس نے اپنے آپ کو بچایا، بلکہ وہ ہلاک ہو گیا اور وہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. اس طریقے پہ امام النووی نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا: ومن رضی بفعلهم وتابعهم فهو العاصی. ومن رضی بفعلهم، جو شخص راضی ہو گیا ان لوگوں کے ان افعال پہ یا ان لوگوں کے اس فعل پہ، کسی برائی پہ اگر وہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اس نے سمجھوتا کر لیا، وتابعهم، اور اس برائی میں ان کی مان کے چلا، جو برائی وہ کر رہے ہیں اس برائی سے نہ ان کو روکا اور نہ اس برائی کو برا سمجھا، بلکہ ان کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو گیا. فهو العاصی، تو یہ ہے گناہگار اور یہ ہے حد سے تجاوز کرنے والا. تو جب یہ ارشاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ الا نقاتلهم، جب حکمراں برائیاں کرنے لگیں اور گناہ کرنے لگیں تو کیا ہم ان سے لڑائی جھگڑا کریں، ہم ان کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں
یا ہم ان کے خلاف تحریک برپا کریں، یا ہم ان سے بغاوت کا اعلان کر دیں، یا ہم نے ان کی جس اطاعت کو اختیار کیا ہے اس سے ہم بغاوت کا اعلان کر دیں؟ قال لا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس قسم کے حکمرانوں سے لڑ نہیں سکتے ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم کرتے رہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کے قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس وقت تک کسی بھی کبیرہ گناہ یا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کسی حکمراں کے خلاف کوئی تحریک برپا کرنا یا کسی حکمراں کے خلاف جلوس یا جلسے منعقد کرنا، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہنگامے ہوتے ہیں اور جو بدتمیزیاں لوگ کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، نظام تعلیم وہ لارڈ نکالے کا وہ نظام تعلیم ہے، اسلامی نظام تعلیم نہیں ہے۔ غیر مسلم اور یہود اور نصارہ کے نظام تعلیم کو پڑھ کے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں، افسر بنتے ہیں یا عام زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں، ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو شرعی امور کا قطعاً کوئی علم نہیں ہوتا، نہ حکمراں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے رعایا کے بارے میں، اور نہ لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اس ملک کے لیے اور حکمراں کے لیے، حکومت کے لیے۔ اس لیے عموماً میانہ روی نہیں ہوتی، لوگ بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں، حکمراں بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں، اس لیے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی حد کہاں کہاں مقرر کی ہے۔ اور سب سے زیادہ فساد اور بگاڑ یہ وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو مسجدوں میں اور دوسرے مقامات پہ حکمرانوں کے خلاف تقریریں کرتے پھرتے ہیں۔ کسی حکمراں سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس حکمراں کے خلاف سڑک پہ نکلنے سے پہلے اور اس کا نام لے لے کے اس کی توہین کرنے سے پہلے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے پاس جائیے، اس کو نصیحت کیجیے۔ الدین النصیحہ، وہ مشہور حدیث آپ نے بارہا پڑھی اور سنی، جس میں ارشاد فرمایا کہ دین نصیحت ہے ہر شخص کے لیے، عام آدمی کے لیے بھی اور حکمراں کے لیے بھی۔ آپ کا حکمراں فاسق و فاجر ہے، وہ کئی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، لیکن اسلام کے دائرے سے بھی وہ خارج نہیں ہوا، اس نے کسی ظاہری کفر کا ارتکاب نہیں کیا، وہ نماز پڑھتا ہے، اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے اس کو سمجھائیے، اس کو نصیحت کیجیے۔ یہ بڑے ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے، سنجیدہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اہل علم علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمراں کے پاس جا کے اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں، اللہ سے اس کو ڈرائیں اور قرآن سے تذکیر کریں، قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، خلفاء راشدین کی زندگی سے، اور جو اچھے حکمراں گزرے ہیں ان کی تاریخ بیان کر کر کے اس کو ترغیب دلائیں اچھے کاموں کی، اور اس کو ڈرائیں برے کاموں کے برے انجام سے۔ تو یہ طریقہ کہ حکمراں کو نصیحت کی جائے، اسے کوئی اختیار نہیں کرتا، اور نصیحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصیحت جس شخص سے اس کی کسی برائی یا اس کے کسی گناہ کی بات ہو رہی ہو تو تنہائی میں خلوت میں بات ہوتی ہے۔ جب بات اخبارات میں اچھالی جائے اور حکومت کے ذمہ دار لوگوں کے کارٹون چھایا کیے جائیں اور یہ مسجدوں میں اور جلسے اور جلوسوں میں ان کے خلاف مذہب کا خیز قسم کی حرکتیں کی جائیں، یہ نصیحت نہیں، یہ تو فضیحت ہے، یہ دوسروں کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا ہے۔ اس سے شیطان ان لوگوں کو مزید ان گناہوں پہ مستحکم کرتا ہے اور شیطان ان کو مزید ترغیب دلاتا ہے کہ تم ڈٹے رہو۔ لیکن اگر اخلاص کے ساتھ کسی بھی شخص کو نصیحت کی جائے، وہ کسی مقام پہ اعلیٰ درجے کا سرکاری افسر ہو یا وہ وزیر ہو یا وہ اعلیٰ حکمراں ملک کا اعلیٰ حکمراں ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ اس سے جا کے بات کیجیے، اس کو سمجھائیے۔ یہ یورپ سے جو ہمارے ہاں غلاظت اور گند اور خباثت
جمہوریت کے نام پہ آئی ہے اس میں جہاں اور گندی چیزیں آئی ہیں، ایک یہ گندی چیز بھی آئی ہے کہ لوگ برسرعام حکمرانوں کا نام لے لے کے ان کی تضحیق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی کارٹون شائع ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی توہین کرنے کا کسی دوسرے شخص کو حق نہیں پہنچتا، عموماً اور خاص طور پہ کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور جو حکمراں ہوتے ہیں ان کے آداب اور ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ لا الا نقاتلہم قال لا، پوچھا صحابہ نے کیا ہم ان سے لڑیں جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان سے لڑیں؟ فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نماز قائم کرتے ہیں تمہیں ان حکمرانوں سے لڑنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو شریعت کے مطابق شرعی امور کو دیکھتے ہوئے اور شریعت کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو حکمراں اس سے کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھائیے، اس کو نصیحت کیجیے، اور اگر پھر وہ نصیحت نہیں مانتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، پھر بھی آپ اس سے لڑ نہیں سکتے، بلکہ بعض اور احادیث میں آتا ہے جو آگے چل کے اسی کتاب میں ہم پڑھیں گے کہ ان کا معاملہ پھر آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ نے ان تک بات پہنچا دی، آپ نے ان کو نصیحت بھی کر دی، بالمشافہ ملاقات کے ذریعے آپ نے ان کو سمجھایا، خطوط کے ذریعے آپ نے ان کو سمجھایا، اللہ سے ان کو آپ نے ڈرایا، کبیرہ گناہوں سے ان کو آپ نے روکا، نیکیوں کی طرف ان کو راغب کرنے کی آپ نے کوشش کی۔ اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کی ذمہ داری آپ سے ثابت ہو گئی، اور وہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں ان کے خلاف کسی قسم کی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو حکمرانوں کا معاملہ ہے، لیکن جو دکانیں ہیں، جو گاڑیاں ہیں، یا جو دوسرا ساز و سامان ہوتا ہے، یہ خواہ حکومت کی ملکیت ہو یا کسی فرد کی ملکیت ہو، کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے کا حق کسی شخص کو نہیں پہنچتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جو لوگ جلسے اور جلوس کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسری اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس راستے سے یہ جلوس گزرتا ہے اس راستے پر ٹریفک اس وقت نہیں جا سکتی، تو لازماً ٹریفک کنٹرول کرنے والوں کو اس سڑک کا ٹریفک دوسرے سڑک پہ بھیجنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوسری سڑک پہ رش ہو جاتا ہے۔ کوئی مریض اس کو وقت پہ ہسپتال پہنچنا ہے، وقت پہ ہسپتال نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ سیاستدان یہ اپنی سیاست اور سیاسی دکان چمکانے کے چکر میں جلوس نکالتے ہیں، مذہبی پارٹیاں دین کے نام پہ جلوس نکالتی ہیں اور سیاستدان سیاست کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں۔ آپ کے سامنے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، خلفائے راشدین کی زندگی ہے، تابعین کی زندگی ہے، تبع تابعین کی زندگی ہے، تین بہترین زمانے ہیں۔ کیا کسی حدیث سے، کسی مستند کتاب سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ یا تابعین یا ان کے بعد آنے والے سلف صالحین ان کے زمانوں میں جلوس نکلتے تھے اور یہ جلسے ہوتے تھے؟ وقت کو ضائع کرنے کے لیے، اور وقت کو نہ صرف ضائع کرنا بلکہ اپنا اور اپنے دوسرے مسلمانوں کے مال کا، ان کی جانوں کا، ان کے دین کا، ان کے عقیدے کا، ان کے اعمال صالحہ، ان سب کو بگاڑنے کے لیے یہ مغربی جمہوریت نے آ کے ہمارے ہاں یہ مصیبت پیدا کی ہے کہ لوگ جلوس نکالتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوئی نہیں اور لوگ فوراً سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے کسی شخص کو بھی سڑک پہ آ کے دوسروں کے اوقات کو ضائع کرنے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔
اگر شرعی عدالتیں موجود ہوں تو شرعی عدالتوں پہ واجب ہے کہ وہ اس قسم کے مجرموں کو گرفتار کریں اور ان کو شریعت کے مطابق سزا دیں جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسری مخلوق کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جن مسجدوں میں اور جن جلسوں میں لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال ہوتا ہے، عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوتا ہے اور وہ جو حضرت صاحب تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں آتے جب تک مطلوبہ حاضری پوری نہ ہو۔ وہ پہلے اپنے کچھ ان کو بھیجتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو عام زبان میں کچھ اور کہا جاتا ہے، بہرحال اپنے ماننے والوں کو یوں کہہ لیجیے، ان کو وہ بھیجتے ہیں۔ وہ آ کے پہلے نعتیں پڑھتے ہیں، پھر تقاریر ہوتی ہیں۔ وہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ 11-12 بجے کے بعد آتا ہے، کیونکہ یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اکثر ان میں سے یہ فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا، تو یہ 11-12 بجے کے بعد حضرت صاحب آتے ہیں، پھر وہ تقریر شروع کرتے ہیں۔ وہ 2-3 بجے تک تقریر ہوتی ہے اور اس طریقے سے جہاں جہاں تک اس لاؤڈ اسپیکر کی آواز جاتی ہے گھر میں کوئی شخص سکون سے سو نہیں سکتا۔ بچے چھوٹے نیند میں خواب میں ڈر جاتے ہیں۔ کوئی شخص اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے، کتاب پڑھنا چاہتا ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ کسی طالب علم کو، بچے یا بچی کو اسکول میں کسی اپنے مضمون کی تیاری کے لیے کتابیں دیکھنی ہوتی ہیں، کچھ چیز لکھنی ہوتی ہے، وہ مطالعہ نہیں کر سکتے۔ جتنے لوگوں کو بے آرام کیا جاتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو دین کے نام پہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کاش کہ ان کو کوئی شخص اور کوئی حکومت آ کے روکے۔ اور جن مسجدوں میں یہ جلسے ہوتے ہیں وہاں بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جا کے دیکھا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے، تو مسجد میں جا کے دیکھیے کیا ہے، دیکھا تو 3-4 آدمی بیٹھے ہیں اور ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگی ہوئی ہے اور اس سے وہ پورے محلے والوں بلکہ کئی محلوں کی جو نیند اور آرام ہے اس کو حرام کیا جاتا ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے اور جو اس دین کو مانتا ہے اس کا ہر قول ہر فعل اپنے لیے اور اس زمین پہ بسنے والی ساری مخلوق کے لیے سلامتی کی علامت ہوتی ہے، وہ سراسر سلامتی ہوتی ہے۔ اس کی کسی بات سے کسی کام سے جانوروں تک کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ انسان تو انسان ہے، مسلمان تو مسلمان ہے، کسی جانور تک کو وہ تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ جانور تک کو تکلیف پہنچانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسلام سراسر سلامتی کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اپنے لیے بھی سلامتی کو پسند کرو، دوسروں کے لیے بھی سلامتی کو، امن کو، راحت کو، سکون کو، چین کو پسند کرو۔ دینداری کا اگر شوق ہے تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے مسجد میں بیٹھ کے رات بھر عبادت کرو، اور جس سے بات کرنی ہے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بات کرو تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اور اسی طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح احادیث میں یہ مضمون موجود ہے، اس شخص پہ لعنت بھیجی ہے اور اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ ملعون ہے جو لوگوں کے راستے میں بیٹھ کے پیشاب کرے، جو راستے میں بیٹھ کے پیشاب کرے، فرمایا وہ شخص ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص جو راستے میں پیشاب کرتا ہے۔ کیوں؟ گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب پیشاب کرنے والا ملعون ہے تو وہ لوگ ملعون نہیں ہیں جو پوری سڑکوں کو اور کئی کلومیٹرز کے علاقے کو وہ بند کر دیتے ہیں۔ جو شخص پیشاب کرتا ہے کتنے زمین کے کتنے حصے کو وہ خراب کرتا ہے، کتنے فٹ اور کتنے انچ وہ ٹکڑا ہے زمین کا جس کو وہ خراب کرتا ہے، پورے وسیع راستے کو وہ خراب نہیں کر سکتا۔ اس شخص پہ لعنت بھیجی گئی ہے، تو وہ لوگ یقیناً ملعون ہیں جو بڑی سڑکوں کو بند کرتے ہیں اور بند کرواتے ہیں۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اگر حکومت بند نہ کرے، انتظامیہ بند نہ کرے تو پھر وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم جبراً اس راستے کو بند کرا لیں، تو مجبوراً حکومت کرنے والوں کو اور انتظامیہ کو یہ راستے بند کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بہت ظلم ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے، یہ لوگوں کا راستہ بند کیا جائے۔
وہ پیدل چلنے والے ہوں یا وہ ٹریفک وہ پکی سڑک ہو جس سے گاڑیاں چلتی ہیں، مسلمانوں کے راستوں کو بند کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہر مسلمان تک اس دعوت کو پہنچائیں، وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، وہ عام شخص ہو، وہ سرکاری افسر ہو، کہ جب تم مسلمان ہو اور تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو، تو اس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح اور افضل اور بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان تو رحمت ہے، رحمت مجسم ہے، یہ جہاں جاتا ہے سلامتی اور امن اور راحت اور سکون لے کے جاتا ہے، اس کی کسی بات سے، کسی قول سے، کسی عمل سے کسی دوسری مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو حکمرانوں کے بارے میں فرمایا کہ جب تک یہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ان کے خلاف کسی تحریک کو چلانا، ایجیٹیشن چلانا، سڑکوں پہ نکلنا، جلوس نکالنا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا یہ شرعی طور پہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ دوسری احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے، نصیحت کرنے والے کا ذمہ ساقط ہو گیا، اللہ کے سامنے اس سے بات پرس نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی یہی طاقت تھی۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔